अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज आपको जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। खास दिन है, खास मौका है। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। इस प्रोग्राम में जैसे कि जुमातुल मुबारक को आपको पता है कि एक ख़ास अंदाज से हम ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश करते हैं, और कोशिश यही करती हूँ कि जुमातुल मुबारक को हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करें। हम वो बात करें जो हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है। हमारी ज़िंदगी का हर पहलू इस्लाम से जुड़ता है। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में जहाँ साइंस ने आज अपनी जगह बना ली है, तरक्की कर ली है, वहीं पे हम इस्लाम के मुकाम को नहीं भूल सकते। एज अ मुस्लिम हमें ये कंसीडर करना होगा, हमें ये समझना होगा कि इस्लाम ने हमें क्या सिखाया और हमने अपने मज़हब इस्लाम से क्या सीखा। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा सॉलिड दीन है कि जो आसान रास्ते बताता है। कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल जो है वो स्ट्रैटेजीज नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल प्लानिंग्स नहीं है कि इस्लाम ने जो है वो कोई दीन को जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया। बहुत आसान दीन है, समझने वालों को समझ आ जाता है, और जो इस पर अमल पैरा होकर चलते हैं उनके लिए ज़िंदगियां आसान हो जाती हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी को आसान इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत कदर करें, अगर हम अपने वालिदैन को वो मुकाम दें जो इस्लाम ने दिया, जो हमारे मज़हब ने हमें बताया और सिखाया। कहते हैं कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब वहाँ से अदब और एहतराम ख़त्म हो जाता है। आज अगर हम देखें तो हमारी कौम तबाही के दहाने पे खड़ी है। जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो माशरे में इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम ये सोचने और समझने से कासिर हैं कि हमें इस्लाम की कौन से औसाफ जो हैं वो सीखने हैं और क्या बात जो है वो अपने पल्ले से बांध लेनी है। अक्सर बड़ों से आपने ये सुना होगा कि ये चीज़ जो है वो अपने पल्ले से बांध लो। पल्ले से मतलब ये कि अपने साथ जोड़ लो, अपने साथ अटैच कर लो कि तुमने जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बड़ों की इज्जत और एहतराम करना पड़ेगा, लाजिम है। लेकिन वालिदैन जो आपको पैदा करते हैं, आपको इस दुनिया में लाने का सबब है वालिदैन, अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात क्या हैं। अल्लाह ताला ने जब दो रूहों को मिलाकर एक जो है वो रूह को इस दुनिया में लाना होता है तो किस तरीके से फिर वो रूह जो इस दुनिया में आ जाती है, बड़ी हो जाती है, किस तरह हम बड़े होते हैं, क्या क्या वालिदैन तकलीफ़ें झेलते हैं, हमें नहीं मालूम होता। हम नहीं इस चीज़ को जो है वो कंसीडर करते कि ये कितना जो है वो अहम है। लेकिन माँ की कदर मंजिलत और बाप का मुकाम क्या है, आज प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस करना है। और हमारे प्रोग्राम में जो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अलामा साहब जो हमें बताएंगे, सिखाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अलामा अब्दुल्ला साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलामा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा तफसीलन मैंने इंट्रो इसलिए भी दिया क्योंकि ये वो बात नहीं है जो हम आराम से समझाएं और बात समझ में आ जाए। क्योंकि अगर समझ में आनी होती तो आज माओं की तजलील ना हो रही होती, आज बाप की जो है वो बात की हक तलफी ना हो रही होती, या आज बेटे जो है वो बाप को जायदाद के नाम पे कत्ल ना कर रहे होते, या माओं को जो है वो मार पीट के जो है वो बाहर या ईदी सेंटर्स में जो है वो जमा ना कराया जा रहा होता। अगर हमें इस चीज़ का एहसास होता कि हम एक औलाद हैं और हमें अपने वालिदैन की कदर मंजिलत जो है उसका एहतराम लाजिम है और करना है। आप ये बताइएगा कि इस्लाम ने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया, बार बार आयतें उतरी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन जो तुम्हारे बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाए और तुम्हें अगर कुछ भी कहे तो तुमने उनको उफ तक नहीं कहना। जिनको उफ तक कहने का हुक्म नहीं है, आज औलाद उनके साथ वो सलूक कर रही है अलामा साहब कि शायद हम यहाँ अल्फाज में उसको बयान भी नहीं कर सकते। इस्लाम ऐसी औलाद के बारे में क्या कहता है, क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव इंट्रो दे दिया। गुजारिश यह है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू किया उसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल फरमा दिया। इसी तरह अगर हम दुनियावी एतबार से एक मिसाल के ज़रिए इसको समझ के आगे बढ़ें तो आसान रहेगा कि जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके साथ उसके बनाने वाले ने एक किताबचा तरतीब दिया होता है
وہ کتابچہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. پہلی دفعہ اگر آپ نے موبائل لیا ہے، اس موبائل کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس سے آپ نے کیا کیا فائدے حاصل کرنے ہیں، اور اس سے آپ نے کیا کیا ثمرات لینے ہیں، وہ سارے اس بک میں آپ کو مل جائیں گے. اور اگر آپ اس کو پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو آپ کسی ایسے بندے کی طرف رجوع کریں گے جو وہ جانتا ہے، تاکہ آپ اس سے سیکھ سکیں اور پھر آپ اس موبائل کا درست استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو آپ نے الیکٹرانکس لی ہے اس کا درست استعمال کر کے وہ مکمل فوائد آپ اس سے لے سکتے ہیں جو اس کے بنانے والے نے اس میں آپ کے لیے رکھے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ ایسی اللہ کی تخلیق ہے جس پر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے. اور دوسرے مقام کو اگر ہم یہاں ساتھ جوڑیں تو ہمارا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے حضرت انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں فضیلت اور برتری کا تاج عطا کر دیا ہے. تو گویا یہ ایسی ایک کریشن ہے اللہ رب العزت کی جس کو اللہ نے اپنی جملہ مخلوقات میں سے عزت اور فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. اب ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا کریٹر، ہمیں تخلیق کرنے والا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کلام مجید، قرآن مجید کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. یہ وہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم ہر اس کام کو کر سکتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، اور ہر اس کام سے بچ سکتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہمیں آئے. لیکن ہو کیا رہا ہے فی زمانہ، ہو یہ رہا ہے کہ والدین جب اللہ ان کو اولاد جیسی بڑی نعمت عطا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ایمان کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی اولاد ہے، اور سب سے بڑی آزمائش بھی والدین کے لیے آزمائش بھی. قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پہ کہہ دیا کہ اولاد فتنے کا بھی کہہ دیا، اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے مال اور اولاد کی صورت میں سب سے کٹھن اور مشکل آزمائش اور فتنہ ہے. فتنہ اولاد بن چکی ہے. فتنہ کیوں جو ہے وہ اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے آیت، جب میں اس دور میں گزرتے ہوئے لمحات کو دیکھتی ہوں کہ والدین کی تذلیل دیکھتی ہوں، ماں کی بے عزتی دیکھتی ہوں، باپ کی جو ہے وہ بے حرمتی دیکھتی ہوں، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ والدین کے لیے جو اولاد اور مال فتنہ کہا گیا وہ یہ فتنہ ہے جو آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. کوئی بہت دور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ کرنٹ سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو والدین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ توبہ استغفار کرنے کے لیے کانوں کو ہاتھ تو لگا لیتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں کہ کسی نافرمان اولاد کو جو ہے وہ منہ پر یہی کہہ دے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، کل کو تمہارے ساتھ بھی تمہاری اولاد یہی سلوک کرے گی. تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے میں کیوں، ہمیں کون سی ایسی چیز رہ گئی جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکے؟ اتنی آیتیں اتری قرآن پاک میں، اتنی بار جو ہے اللہ نے فرمایا والدین کی عزت اور تکریم کے حوالے سے کہ عزت کرو، عزت کرو، عزت کرو، عزت پاؤ گے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس میں وہی کنٹینیو کروں گا بات. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کو جب اللہ یہ نعمت دیتا ہے تو پھر ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ کم از کم ان کی تربیت اس انداز سے کریں جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں ہدایت دیتا ہے. بالکل صحیح. قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا، تو میں یہ بات اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا. اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں، یعنی ایک کتاب موبائل کے ڈبے میں بند پڑی رہ جائے اور آپ موبائل کا بیڑا غرق کر کے موبائل بنانے والے کو کوسیں یا اس موبائل کی کمپنی کو برا بھلا کہیں، تو وہ آپ کو ہر بندہ سمجھ رکھنے والا کہے گا کہ بھائی یہ کتاب اس نے دی تھی، آپ اس کو دیکھ لیتے. قرآن مجید برہان رشید اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اگر قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں تو پھر بہت سے ہمارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کی کیا عزت اور تکریم بتائی. لیکن دنیاوی کتاب تو پڑھ رہے ہیں ہم، اسلامیت کی کتاب تو کمپلسری ہے، وہ تو پڑھنی ہے. یہ بچپن سے پہلی کلاس سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی عزت اور تکریم، چلے 4 جملے ہی ہوں گے اس میں والدین کے لیے، لیکن ہیں تو صحیح وہ بھی نہیں سیکھے ہم نے.
اس میں پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی کچھ چیزیں سکھانی ہوتی ہیں. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے عرض کیا اے ہماری ماں ہمیں یہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے حیران ہو کے عرض کیا اے امی جان قرآن تو میں نے پڑھا ہے لیکن میرا سوال کچھ اور تھا، یہ جواب آپ کیا فرما رہی ہیں؟ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قرآن تو نے پڑھا ہے یوں سمجھ لے کہ وہ جو پڑھا ہے وہ قرآن کتابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی پریکٹیکلی جنہوں نے عمل کر کے دکھایا اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رول ماڈل بنا دیا. یہاں سے ہمیں یہ پیغام بھی ملا کہ ہمیں پہلے رول ماڈل بننا ہے، پہلے ہمیں اپنے اوپر رب کے احکامات کو اپلائی کرنا ہے. جب ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہنا جو ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کرنے کا اثر ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے علامہ صاحب، یہاں تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم تھوڑی سی نفسیات بھی سمجھ لیں والدین کی، اصل میں والدین کے اور اولاد کے درمیان میں ایک گیپ ہے جو کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہے، بہن بھائی کے رشتے میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے آبزرو کیا ایز اے ماہر نفسیات میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ سائنس کا اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہمیں جو ہے وہ اسلام سے ہی یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تبھی آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. یہاں جو بات آ رہی ہے نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پیار محبت اور تھوڑے سے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اولاد کیا کرتی ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے آگے بچے ہو جاتے ہیں، وہ ان میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور والدین کو کم ٹائم دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کی جو ایک شکایتیں ہیں ان کا انبار لگ جاتا ہے. اب جب بار بار ماں شکایت کر رہی ہے کہ بیٹا میرے پاس نہیں بہو کے پاس بیٹھتا ہے، بار بار جو ہے وہ اپنے بچے کو دھیان کرتا ہے اور مجھے نہیں دیکھتا، کیونکہ ماں باپ بڑھاپے میں بچے بن جاتے ہیں. قرآن پاک یہ بھی فرما رہا ہے کہ بڑھاپے میں یہ بچے ہیں، بچے بن گئے ہیں. تو جو بچے ہیں وہ تو ضد بھی کرتے ہیں، جو بچے ہیں وہ تو آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، جو بچے ہیں وہ تو آپ سے ساری وہ باتیں منوائیں گے جو آپ نہیں ماننا چاہتے. تو والدین کو ہم بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی بجائے بزرگوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے. کیونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہ مسئلہ پھیلتا جا رہا ہے. اس لیے میں بحیثیت ماہر نفسیات آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں اپنے پروگرام کے تھرو کہ آج کا یہ ٹاپک ہم نے رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ جو نافرمان اولاد ہے وہ اسلام کے تقاضوں کو بھی سمجھ لے اور نفسیات کو بھی سمجھ لے والدین کی، کہ کس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. طریقہ کار بھی ہم بتائیں گے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ صرف باتیں ہی کریں گے اور آپ کو اسلام سے ہی سمجھا دیں گے. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے پیار محبت سے تھوڑا ٹائم دے دیں، ان کے ساتھ ایک ٹائم رکھ لیں دن میں جس میں آپ ان کے ساتھ چائے پی لیں بیٹھ کے، ان کے ساتھ کھانا کھا لیں بیٹھ کے. کیا ہمیں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی؟ ان کے طریقے عمل سے کیا ہمیں یہ باتوں کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی والدہ، ان کے تو والدین جو ہے بچپن میں ہی ان سے جو ہے وہ دور چلے گئے تھے، لیکن ان کے دادا تو تھے، ان کے چچا تو تھے جن کی انہوں نے عزت کی، تکریم کی، ادب کیا. وہ والدین کا مقام تھا. اور یہ جو ہمارے پاس رشتے ہیں یہ بھی والدین کے ہی لیول کے رشتے ہیں. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے بچوں کو اب اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کرنا ہے؟ میں نے تو بات کر دی کہ نفسیات میں آپ کو ان کی نفسیات سمجھنی پڑے گی، ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، ان کے لیے ایک ٹائم مختص کرنا پڑے گا، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، کھانا پینا پڑے گا، تب جا کے وہ شاید تب جا کے بھی ان کے دل میں آپ کی وہ عزت یا پیار نہ ہو، کیونکہ وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، بچے بن چکے ہیں. تو بچے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا بچہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اس کو روز کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. ایسے ہی والدین ہوتے ہیں. اور آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے والدین جو ہے وہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. جی اب آپ اکارڈنگ ٹو اسلام بتا دیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس بارے میں بڑی واضح ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی والدین تو بچپن میں تشریف لے گئے، والد ولادت سے پہلے، اور والدہ جو ہیں وہ 6 برس کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئیں. لیکن آپ کی رضائی والدہ حضرت امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی خاتون تشریف لائیں
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें आता देखा तो आप अपनी नशिस्त से खड़े हो गए, आपने फ़ौरन अपनी चादर को बिछाया और उनको वहाँ इज़्ज़त से तकरीम से बिठाया और उनके सामने दो जानू होकर बैठ गए, जिस तरह हम नमाज की हालत में बैठते हैं अत्तहियात पे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब का पैकर बन के उस बूढ़ी खातून के सामने तशरीफ़ फरमा रहे। जब तक वो बैठी रहीं आप इसी हालत में बैठे रहे और इंतहाई अदब से आप बड़ी तवज्जो के साथ उनकी गुफ्तगू सुनते रहे और बड़े मोहब्बत और अदब से उनसे गुफ्तगू करते रहे। जब वो खातून उठ के तशरीफ़ ले गई तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो पहले ही बड़ी हैरानगी की कैफियत में थे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनातें जो हैं वो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई हैं और पूरी कायनात जिनका अदब एहतराम करती है, वो इस बूढ़ी खातून का इतना हया, इतना अदब, तो ये रिश्ता क्या है, ये मामला क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब उन्होंने सवालन अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी रज़ाई माँ है, मैंने इनका एहतराम इसलिए किया है कि ये मेरी माँ है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कोई इंसान आया ही नहीं, ना आ सकता है, जिनको रब ने इज्जतें, मर्तबे और हर चीज़ की फरावानी अता फरमाई है और जिन पर हर चीज़ जो है उसको नाज है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आपका अमल ये है कि आप अपनी वालिदा के सामने दो जानू बैठते हैं, नज़र झुका के बैठते हैं, सर झुका के बैठते हैं, और जब वालिदा बोलती है आप खामोशी से सुनते हैं और उनकी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं। आज हमारा अलमिया ये है कि माँ अगर बात कर रही है, बाप अगर बात कर रहा है, तो हमारा ध्यान मोबाइल में है और हम ये कहते हैं उनको कि हम सुन रहे हैं, आप जो कहना है कह लीजिए। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल हमें ये बताता है कि मोबाइल या किसी और तरफ तवज्जो नहीं करनी। जब आपके वालिदैन आपसे मुखातिब हैं, फिर उनको ये महसूस हो कि जैसे एक बादशाह किसी को तलब करता है, तो बादशाह के सामने किसी बंदे की जुर्रत नहीं होती कि वो अपना काम भी करे और बादशाह के सामने भी रहे, बल्कि इसको अगर थोड़ा सा आसान कर लें तो हम अदालत में अगर आज किसी को जाने का इत्तेफाक हो तो जज साहब के सामने मोबाइल की घंटी बज जाए तो वो कहते हैं अदालत की तौहीन होगी, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, इससे मोबाइल वापस ले लो। क्यों? इसको पता नहीं कि अदालत का एहतराम, अदालत का मकाम क्या है। तो एक अदालत का जब एहतराम और मकाम इतना है कि वहां जब आप जाएं तो आप अपनी सारी मसरूफियत को तर्क करते हैं, ले लेते हैं, तर्क करते हैं और पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ वहां मौजूद रहते हैं। तो फिर वालिदैन याद रखिए, ये वो अल्लाह ने अनमोल रिश्ता बनाया है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं रब पालने वाला हूँ, लेकिन उस पालने का जो ज़ाहिरी जरिया और सबब रब ने बनाया है वो वालिदैन को बनाया है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि रब ने माँ के कदमों तले जन्नत क्यों रख दी, बाप को जन्नत का मेन दरवाज़ा क्यों करार दे दिया। वो इसलिए करार दे दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ्त है पालने वाला, उस सिफ्त का मजर रब ने छोटा सा इनको बनाया है। दुनिया का कोई रिश्ता माँ बाप से बड़ा नहीं है, ये वो रिश्ता निभाते निभाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस सिफ्त को ये हमारे लिए अपने अंदर ले लेते हैं। हमारी कोताहियों को, हमारी सुस्तियों को, हमारी लग़्ज़िशों को ये यकसर नज़रअंदाज करते हुए हर बार हमें सीने से लगाते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो रब ने जिनको अपने इस सिफ्त के दुनिया के ज़ाहिरी ज़रिए और सबब के लिए चुना है वो वालिदैन हैं और उनको ये मकाम और मर्तबा मेरे अल्लाह ने अता किया है। और कुरान ने इसको यूँ बयान किया है कि उफ़्फ़िल लहुमा, उनके सामने उफ़ भी ना करना। उफ़ पर मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं कि हमारे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उफ़ का एक माना ये भी है कि तुम अगर अपने वालिदैन के बहुत बाअदब हो, बहुत उनका एहतराम करते हो, बहुत उनकी केयर करते हो, तो एक माना इसका ये भी बनता है कि जैसे अब जून जुलाई की गर्मी है, तुम बाहर से आए हो, बहुत थके हुए हो, बहुत काम करके आए हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो थकावट के तुम पर पूरी तरह से जनाब असर है, तुम घर में आए हो तो बूढ़े वालिदैन के सामने उलमा फरमाते हैं ठंडी सांस भी ना लो कि उनको ये महसूस ना हो कि हमारा बच्चा थक के आया है, क्योंकि जब तुम्हारी थकावट उनको महसूस होगी तो उनका दिल छलनी छलनी होगा कि हमारा बच्चा इस गर्मी में इतनी मुश्किल और तकलीफ बर्दाश्त करते हुए घर आया है। तो जो बताते हैं घर जी, जो कुरान आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप अपनी तकलीफ अपने वालिदैन पे जाहिर होने दें कि आपकी तकलीफ से उनको तकलीफ होगी, तो फिर सोचिए वो कितना बड़ा बदनसीब है जो वालिदैन को अजियत दे,
تکلیف دے. رب تو تمہیں اپنی تکلیف بھی چھپانے کا حکم دے رہا ہے اور تم ان کو اذیت دیتے ہو, ان کو تکلیف دیتے ہو. تو پھر یاد رکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان کے لیے والدین جنت کا باغ بھی ہیں, جہنم کا گڑھا بھی ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی آقا یہ کیسے پاسبل ہے کہ جنت بھی اور جہنم بھی؟ فرمایا ان کے لیے جنت ہیں جو با ادب ہو جائیں, جو ان کی خدمت کرنے والے ہو جائیں, جو ان کا احترام کرنے والے ہو جائیں, اور ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے جو ان کی نافرمانی کریں, جو ان کی حکم عدولی کریں, جو ان کی دل آزاری کریں. تو اس لیے اسلام بڑا واضح ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز بڑا واضح ہے. اور پھر آپ کی تربیت کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ایک عظیم فرد ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے ہیں. ایک دن امی نے حضرت سیدہ طیبہ نے فرمایا بیٹا میری بڑی خواہش ہے تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ, لیکن تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امی جان دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. تو فرمایا پھر کھاتے کیوں نہیں, رکاوٹ کیا ہے؟ عرض کیا امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں آپ کسی چیز کو پسند فرمائیں اور میں انجانے میں آپ سے پہلے پلیٹ میں سے اس کو اٹھا لوں. میں اس بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. تو یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا, کہاں وہ لوگ, کہاں وہ انداز, کہاں والدین کا وہ رسپیکٹ کا لیول, کہاں وہ احترام, اور کہاں آج ہم تنزلی میں گرے. اتنا گرے کہ والدین کے احساسات اور جذبات کو جو دین مجروح کرنے کی اجازت نہیں دیتا, ہم نے وہاں اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا, یہاں تک کہ مرڈر کرنا شروع کر دیا. اور ایسی ایسی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں 2.5 مرلے کے مکان پہ باپ کا قتل کر دیا, جو ہے وہ ذرا سی جائیداد کے پیچھے جو ہے وہ بہنوں کو, ماؤں کو جو ہے وہ عزتوں کے نام پر جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا. یہ اچھے بیٹے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ یہ جو مرضی جو ہے وہ کرتے پھرے. ایک ماں باپ ہے بیچارے جن پر آپ کا زور چلتا ہے کہ وہ غریب جو ہے وہ نادار لوگ جو آپ کی بیس پر پھر پلتے ہیں کہ آپ کما کے لائیں گے تو وہ کھائیں گے, تو آپ نے ان کو کھلانے کے لیے جو ساری زندگی انہوں نے آپ کو پالا, آپ پہ پیسہ لگایا, اس چیز کا حساب کتاب اگر کرنے پہ والدین آ جائیں تو تم ان کو 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ایکسٹرا ادا نہیں کر سکتے. تم تو ساری زندگی اپنی کما کے والدین کے قدموں میں رکھتے رہو, پھر بھی جو ہے وہ اس چیز کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ فرما رہا ہے, یہ بندہ نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کوئی میرے ڈائلاگ یا باتیں نہیں ہیں, یہ چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. کبھی ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیے. میں نے 7 دفعہ بچپن میں ترجمے سے قرآن پاک کو الحمدللہ پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کتاب ہمیں دی ہے تو اس میں لکھا کیا ہے. کیونکہ میں عربک کو اس طرح نہیں سمجھ سکتی, مجھے تو جملے کا اس طرح سمجھ نہیں ہے, تو میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے, انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے اس کو پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کون سے مقام پہ بندے سے کیا جو ہے وہ کہاں آزمائشیں ہیں, کہاں اللہ تعالیٰ کو کون, صرف کیا کہ اللہ کے نزدیک ایک اچھا بندہ بننے کی کوشش, کہ اللہ کو جو پسند ہے شاید کچھ چیزیں آپ اپنے اندر ایڈ کر لیں تو اللہ کو آپ پسند آ جائیں. یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک دن فانی ہو جائیں گی. جانا اللہ کے حضور کھڑے وہاں ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب آپ کو اللہ کے آگے دینا ہے. یہاں فیشن کر لیں, اچھا لباس پہن لیں, اچھا میک اپ کر لیں, اسٹائل بنا لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ آپ کی دنیاوی ضرورتیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن دل کو پاک کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اور اپنے کریکٹر کو اتنا پاورفل کر لیں کہ آپ کے والدین آپ کو دعا دیں. یہاں تو والدین جو ہے ان کے دلوں سے بددعائیں نکل رہی ہوتی ہیں, وہ تو بددعا نہیں دیتے لیکن پھر بھی نکل رہی ہوتی ہے کہ ایسے کرتوت ہیں جو ہے وہ لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی, کہ وہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. شریف والدین کی اولادیں آج جو کچھ کر رہی ہیں وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ایسی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید قرآن رشید نے بڑا واضح طور پر یہ کیٹاگوریکل جو ہے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو, اولاد کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. قرآن مجید برہان رشید کا یہ حکم ہم پر واضح کرتا ہے. اور دوسرے مقام کو جب ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرے برابر
تھوڑی سی چھوٹی سی نیکی بھی کوئی کرے گا تو وہ ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اس پر اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اپنی برائی پہ سزا ضرور پائے گا۔ کوئی جرم چھوٹا نہیں اور کوئی نیکی جو ہے وہ بھی چھوٹی نہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ تو معمولی سی بات ہے۔ پھر قرآن مجید برہان رشید کو ہم تیسرے مقام سے جب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے بڑا کیٹیگوریکل ہمیں بتا دیا۔ آج جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ ایک برائی جو ہم میں بہت زیادہ پنپ چکی ہے وہ یہ ہے کہ غیرت کے نام پر ہم اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے ساتھ جو رویہ جو سلوک کرتے ہیں وہ کاش ہم اس کو بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے غیرت نہیں جاگتی، کاش اس کو ہم قرآن مجید کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن مجید بڑا واضح ہے۔ قرآن مجید یہ ہمیں بتاتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے یعنی ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ یہاں علماء کرام نے بہت واضح طور پر کیٹاگوریکلی لکھا کہ انسان کے اندر بعض دفعہ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ ایسے کر بیٹھتا ہے کہ جن گناہوں کا بوجھ پھر اس کی فیملی کو کیری کرنا پڑتا ہے، اس کی فیملی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں یہاں اپنی مثال دے کے بات عرض کرتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ اگر میری بیٹی یا میری بہن کوئی ایسا کام کرے جس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہماری عزت کو داغدار کرتا ہے تو مجھے پہلے اس کو کچھ کہنے سے یہ ضرور سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ آیا میں نے اپنی ماضی قریب میں یا اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا تھا جس کی جو وبا ہے، جس کا جو اثر ہے، جس کی جو مصیبت ہے وہ میری اس عزیز بیٹی یا بہن کو دینی پڑ گئی ہے۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مظلوم ہوتی ہے کہ جو آپ کے دینے دے رہی ہوتی ہے۔ یہ پسند کی شادیوں پہ اکثر اوقات جو ہے وہ غیرت جاگتی ہے بھائیوں کی۔ پسند کی شادی کرنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا، ان غیرت مند بھائیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اسلام بالکل بچی کو، بیٹی کو یہ اجازت دیتا ہے جب وہ بالغہ ہے، جب وہ شعور رکھتی ہے تو یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، بالکل یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے جو اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے والدین اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے یہیں شادی کرنی ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اس بیس پہ قتل کر دے یا اس کو اس بیس پہ اذیت دے کہ تم اپنی مرضی کا یہ کام کیوں کرنا چاہ رہی ہو، کیونکہ اسلام نے تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، کیونکہ اسلام نے دیکھیں نکاح کا حکم دیا ہے۔ نکاح جو ہے اگر وہ بچی بیٹی کرتی ہے تو نکاح تو اس کا حق ہے، جو شرعی حق ہے وہ اس کو کر رہی ہے۔ اس میں کون سی ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہماری عزت کو۔ لڑکیوں سے بھی میری یہاں پر گزارش ہے کہ اپنے والدین کو اس چیز میں شامل کر کے، اپنے دوستوں احباب سے مشورہ کر کے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کریں۔ جس بندے پہ آپ ٹرسٹ کر رہی ہیں، جس بندے کو آپ اپنی زندگی کا ہم سفر بنا رہی ہیں، پہلے دیکھ تو لیں کہ کیا وہ آپ کا بوجھ آپ اٹھا بھی سکتا ہے، کیا وہ آپ کو وہ عزت اور وہ تکریم دے سکتا ہے۔ جو مرد کسی عورت کی عزت کرتا ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ایسے مرد کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی عورت کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم جو ہے یہاں پر اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر ہم والدین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین اس سے غصہ ہو جائیں گے تو اپنے والدین کو اس چیز میں جو ہے شامل کر لیجئے، ان سے اجازت لیجئے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس سے بیک سٹیپ ہو جائیں، کیونکہ والدین کی عزت اور تکریم بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی چیز، محبت ہو، چاہت ہو، کچھ بھی ہو، والدین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بھی دھیان میں رکھنی ضروری ہے۔ کیا کہیں گے؟ اصل میں نا دو انتہائیں ہیں، بلکہ اب کوئی بھی چیز آپ دیکھیں نا اس میں ہم انتہاؤں پہ جانے کے قائل ہو چکے ہیں۔ جو اعتدال اسلام دیتا ہے نا ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ بالکل ہماری بیٹی بہن یہ فیصلہ کر لے کہ نہ مجھے والدین کی ضرورت، نہ بہن بھائیوں کی ضرورت، نہ رشتہ داروں کی ضرورت، میں اس اجنبی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ گھر والے کہیں کہ نہیں تیری رائے ہم نے لینی ہی نہیں۔ یہ ایک دو انتہا۔ اچھا اس کا درمیانی
درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ یہ ہے کہ اگر کسی بیٹے بیٹی کو کہیں رشتہ کرنا ہے تو وہ اپنے والدین سے بات کریں. ماں باپ جو ہیں وہ صرف اتنا حق اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اس کی پرورش کی, ہم نے اس کی تعلیم کے لیے, اس کی تربیت کے لیے, اس کے معاملات کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. اب وہ صرف اتنا مانگتے ہیں کہ کم از کم اس فیصلے کا حق تو ہمیں دے دیا جائے, کیونکہ یہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے, اور اس میں ان کی مشاورت نہ ہونا یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدنصیبی ہے. اور اگر آپ والدین کو قائل کریں اور ان کو کہیں کہ آپ ہی اگر بہتر سمجھیں گے تو میں یہاں کروں گا, لیکن آپ اس کو دیکھ لیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ والدین اس کو کنسیڈر نہ کریں اور اس میں بہتری دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہ کریں. تو ہمیں ماں باپ کو اعتماد میں لینا چاہیے, ماں باپ سے ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے, اور وہ غلط نہیں سمجھتے, کیونکہ جس انسان نے دن میں 18 گھنٹے محنت کر کے آپ کی تعلیم کے لیے, آپ کے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے محنت کی ہے, مشقت کی ہے, اور اپنے آپ کو, اپنی بیماریوں کو اور کسی چیز کو اس نے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا, اگر آپ اس سے اس کا حق چھینے تو پھر اتنا حق تو اسے دیں کہ وہ اس حق کے چھینے جانے پر والدین کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر آج کے دور میں پہنچ رہی ہے کہ بچے اپنی پسند سے شادیاں کر رہے ہیں. میں آپ کو سچی اور کھری بات بتاؤں, میرے پاس جو لوگ اس ٹائم آ رہے ہیں ان میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جو روتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے اور وہ اب اس کے ساتھ ہے, مجھے ٹائم نہیں دیتا, میرے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کرتا. ماؤں کو بھی تھوڑی سی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس بچے کو آپ پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, بڑا کر رہے ہیں, اب جب اس کی شادی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا اس عورت کو بھی وقت دینے دیں جو اس کی بیوی ہے, اس کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ مختص کر دیں. ایسا نہ کریں کہ آپ صرف بیٹے کو اپنی طرف کھینچیں اور وہ اپنی طرف کھینچیں, اور اس طرح جو ہے وہ ایک دھینگا مشتی جو ہے وہ گھر میں سٹارٹ ہو جائے. اور آج والدین کی عزت اور قدر اس وجہ سے بھی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے تمام والدین سے اپنے اس پروگرام میں اپیل کر رہی ہوں, کیونکہ والدین سب کے سانجے ہوتے ہیں, سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو آپ سب میری مائیں, میری جو میرے جتنے بھی بڑے لوگ جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, اگر آپ کے گھر میں یہ مسائل ہیں تو اپنے بچے کو, اس کی بیوی کو بھی اور خود کو بھی وقت دینے دیں. اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ والدین کا اور بیوی کا الگ الگ وقت جو ہے وہ ضرور رکھیں, بلکہ اپنی بیوی کو بھی کہیں. جب پہلے ہی دن آپ اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیں گے کہ میرے والدین کی عزت کرنی ہے تو وہ ساری زندگی عزت کرتی رہے گی. اور جب پہلے ہی دن آپ والدین کو یہ جو ہے وہ اتھارٹی کر دیں گے کہ میری بیوی سے کوئی کام نہیں کروانا اور یہ آپ کی خدمت نہیں کرے گی, تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں. مسئلے یہ خراب ہو رہے ہیں. جو والدین کی عزت اور تکریم جو ہے وہ گھروں میں ختم ہو گئی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ آج کے معاشرے میں یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ ہم اسلام سے دور, ہم اپنی جو ہے وہ ہر چیز سمجھنے سے دور ہو گئے. معاشرتی طور پہ ہم بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں. اس وقت میں اب ہماری اولادیں, ہم سب جو کسی کی بھی اولاد ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے علامہ صاحب؟ اب ہمیں چلنا کیسے ہے, ہمیں عزت و تکریم کا وہ لیول دوبارہ بحال کیسے کرنا ہے؟ ہم اس طرف آ جائیں ذرا. اس کے لیے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ والدین, ان پر اولاد کے حق کیا ہیں, اور اولاد کو یہ جاننا ہے کہ ان پر والدین کے حق کیا ہیں. کیونکہ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا تب تک آپ اس کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے. قدم بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اولاد کے والدین پر حق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اولاد کے لیے والد جو انتخاب کرے والدہ کا, وہ اسلام کے مطابق کرے, یعنی باحیا, با کردار, دیندار. اور حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو دینداری میں تمہاری مدد کرے. دینداری میں مدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں نماز کی ٹائم میں نماز کے لیے کہے, مددگار ہو تمہاری, تمہیں بار بار وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کرے جو اللہ رب العزت کا حکم ہے تمہارے لیے. اور پھر دوسرا اولاد کا حق والد پہ یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آئے تو اس کا نام بہترین رکھا جائے. نام جو ہے وہ رکھا جائے جو اللہ کو, بڑی بات ہے نام کی. جی, نام کے اثرات ہوتے ہیں باقاعدہ, لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماڈریٹ ناموں کے چکر میں اپنے ان ناموں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں, اور جن ناموں میں بڑی خیر و برکت ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ ان کا یہ ہم پر حق ہوتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں جس میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. بلکہ یہاں اگر میں یہ بھی عرض کروں کہ جب انسان
اپنی والدہ کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو یہاں تک ہمارے علماء نے اور ہمارے فقہاء نے لکھا کہ عورت کو اس حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، وہ نیکی کے کام کرے، وہ بہتری کے کام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، بچہ سنتا ہے اور بچہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے جو ماں کا طریقہ کار ہوتا ہے، بالکل ویسے۔ بلکہ یہاں میں ایک واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے دن جب استاد کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ان کے والد لے کے گئے تو استاد صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور جب وہ ابتدائی الف با تا سا پڑھانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہ مجھے آتا ہے۔ انہوں نے پہلا سپارہ شروع کروایا تو ان کا بچے نے کہا یہ بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر پڑھو کہاں تک آتا ہے؟ اس نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے 15 یا 16 پاروں کی تلاوت کر دی۔ استاد صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم باپ سے پوچھا یہ بچہ پہلے کہاں پڑھتا رہا؟ انہوں نے کہا جی پہلے کہیں نہیں پڑھا، آج پہلا دن ہے، یہ کسی ادارے میں کسی انسٹیٹیوٹ میں آیا ہے اور آپ پہلے استاد ہیں جس کی بارگاہ میں یہ بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسے مان لوں جو بچہ 16 پارے فرسٹ ڈے مجھے آ کے سنا رہا ہے، میں یہ مان لوں کہ یہ کہیں پڑھا نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے سے پوچھا گیا بھی بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی مسئلہ صرف یہ ہے، معاملہ صرف اتنا سادہ سا ہے کہ میری ماں کو یہ پارے یاد تھے، وہ روزانہ ان پاروں کی تلاوت کرتی تھیں، میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں ان سے سن کے ان پاروں کو یاد کر لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کی تلاوت قرآن نے بچے پہ کس قدر اثر ڈالا۔ اس لیے یہ جو چیز ہے ہمیں یہ بھی اڈاپٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو ماں کی گود اس کے لیے پہلی، جی بالکل، یہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، ہرٹ ہوں گے ہمارے سننے والے، لیکن یہ خامیاں ہیں ہماری، یہ زمین، جی بالکل یہ خامیاں ہیں اور بنیادی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے اب دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بچپن سے، یعنی ایک بچہ ہرٹ نہیں ہوتے، ہمارے بولنے سے ہرٹ ہوں گے، 6 مہینے کا ایک بچہ جو ہے وہ کارٹون دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور والدہ نے موبائل دے کے مطمئن ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ دھیان میں لگا ہوا ہے۔ اب 6 مہینے کا بچہ موبائل میں بڑی توجہ سے کارٹون دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ 6 مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے 6 مہینے سے وہ عادی ہو رہا تھا ان چیزوں کا، اور 1 سال سے وہ ان چیزوں کو لے چکا ہے، اڈاپٹ کر چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا یہ ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود، جب وہ ماں کی گود میں آ گیا، ماں پر اس کا حق ہے ماں اسے فیڈ کروائے۔ جب مائیں فیڈ نہیں کرواتی، بہت سی ریزنز ہیں جو دی جاتی ہیں، تو وہ جو فیڈ نہیں کرواتی اپنی فزیک کے لیے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور بچے میں بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ جو مائیں فیڈ کرواتی ہیں باوضو ہو کے فیڈ کروائیں، پاک حالت میں فیڈ کروائیں، بچے پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر میں مختصر کرتے ہوئے سم اپ کرتے ہوئے چلتا ہوں، اولاد پر والدین کے حق کیا ہے؟ اولاد پر والدین کے حق یہ ہیں، قرآن نے اس کو بڑا واضح اور کیٹاگوریکل بیان کیا ہے، اور یاد رکھیے گا 2 طرح کے حق اللہ نے بندوں پہ رکھے ہیں، ایک اپنا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں سے سب سے بڑا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو، اور بندوں میں سے سب سے بڑا حق جو قرآن سے مجھے دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھ آیا وہ ہے والدین کا حق، کیونکہ قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلے کہا کہ میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ویری نیکسٹ جو فرمایا وہ یہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا اللہ کا حق اس کو ایک ماننا، اور بندوں میں سے سب سے بڑا حق ہم پہ والدین کا ہے۔ اگر ہم والدین کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر والدین کے حق پہچاننے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کو لوگوں کی دعائیں، آپ کو کسی بزرگ کی دعائیں، کسی علامہ صاحب کی دعا، کسی امام صاحب کی دعا، کسی اور کولیگ کی، کسی آپ کی زندگی کے پارٹنر کی دعا آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی، آپ کو سکسیس نہیں دے سکتی۔ سکسیس کی کنجی آپ کے گھر میں ہے، آپ کی ماں کی صورت میں ہے، آپ کے باپ کی صورت میں ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ والدین کا حق کس قدر ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا شکایت لے کے آیا اپنے والد کی کہ میرا والد جو ہے وہ میری جیب میں سے بھی پیسے نکال کے استعمال کر لیتا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ کچھ مجھ پر رحم کریں، میرے بھی اخراجات ہیں، میرے بھی معاملات ہیں، میں نے بھی اپنے گھر کو چلانا ہے، تو تھوڑا سا میرے لیے ان کو کہیں کہ آسانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوڑھے والد کو طلب کیا، جب بوڑھے والد تشریف لا رہے تھے تو راستے میں، چونکہ یہ عرب لوگ جو ہے نا یہ فی البدی ہوتے تھے، یہ بڑے قادر الکلام ہوتے تھے، انہوں نے آتے آتے نا کچھ اشعار دل میں پڑے۔ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے وہ شعر سنا دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شخص آئے نا تو آپ اس سے یہ سنیے شعر تاکہ قیامت تک لوگوں کو ایک پیغام چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص تشریف لائے تو سوال جواب
آغاز ہی یہاں سے فرمایا جو گھر سے نکل کے یہاں تک آتے ہوئے راستے میں تم نے اشعار پڑھے ہیں وہ اشعار مجھے سناؤ. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے عرض کیا اے اللہ کے سچے رسول, مجھے تو پہلے بھی یقین تھا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, لیکن اب آپ نے چونکہ میرے دل کی بات کو بھی پرکھ لیا ہے, میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے. ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے راستے میں آتے آتے یہ کہا کہ میں نے بچپن میں اپنا خون دے کے تجھے پالا ہے, میں نے تجھے خوراک نہیں کھلائی, میں نے تجھے اپنے جگر کا خون پلا پلا کے بڑا کیا ہے. اب جب مجھ پہ وقت آیا ہے تو مجھے والد نہ سمجھ, ہمسایہ سمجھ کے جتنے ہمسایہ کے حق ہیں اتنا حق ہی دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اشعار یہ پڑھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے, آپ کے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے. جب وہ اشعار پورے کر چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے فرمایا کہ تو بھی اپنے والد کا ہے, تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے, خبردار آئندہ کو شکایت کی تیرا والد تیری بوٹی بوٹی کر دے تو پھر بھی تم اس کی شکایت کرنے کا حق نہیں رکھتا, کیونکہ اس نے تجھے اتنی قربانی دے کے اتنی محنت کر کے پالا ہے. تو آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ والدین کے ہم پر یہ حقوق ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی والدہ نے آپ کو کہا بیٹا دروازہ کھول دو, اتنے میں والدہ کی آنکھ لگ گئی یہ کہہ کر حضرت بایزید بستامی ساری رات دروازے کے پاس کھڑے رہے. ماں کی جب تہجد کے وقت آنکھ کھلی کہا بیٹا لیٹ جاتے, کیوں دروازے کے پاس کھڑے ہو؟ عرض کی امی جان آپ یہ فرما کے سو گئی, آنکھ لگ گئی کہ دروازہ کھول دو, میں یہ سوچ کے کھڑا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں نے یہ والا کھولنا تھا یا یہ والا کھولنا تھا. جب یہ ادب کا عالم تھا, یہ مقام ہے, تو پھر بایزید بستامی بنتا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, وہ بچپن کا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا, وہ جب جا رہے تھے تو آپ کی ماں نے آپ کے جناب کپڑوں کے اندر درہم سلائی کر دیے. جب چوروں نے روکا قافلے کو, سب کی تلاشی ہوئی, آپ کے پاس ڈاکو آیا, آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا بالکل ہے. وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا کہ بچہ ہے مذاق کر رہا ہوگا. پھر اس نے جا کے دوسرے کو بھیجا, دوسرا آیا, اس نے پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا بالکل ہے, 40 درہم ہے. کہاں ہے؟ کہا میرے کپڑوں کے اندر سلائی کیے گئے ہیں. انہوں نے وہ قمیض اتاری, واقعی تھے, اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار حیران ہوا, کہنے لگا بیٹا یہ تو بچا سکتا تھا, تو نے کیوں نہیں بچا لیے, کیوں سچ بول دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ماں سے وعدہ کر کے سچ بولا, اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ سارے ڈاکو جو تھے سب سے پہلے سردار نے توبہ کی, پھر باقیوں نے توبہ کی. تو والدین کا ادب انسان کو نہ صرف سرخرو کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو بھی راہ ہدایت عطا کر دیتا ہے. بالکل کرتا ہے. بالکل علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے جو یہ ایک اولاد پہ جو اولاد نے کرنا ہے, والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کے لیے جو یہ بیان کیے ہیں, یہ واقعی ہی بہت قیمتی ہیں, کیونکہ پھر ایسے ہی اللہ مقام نہیں دیتا. جن کے پاس آج مقام ہے انہوں نے اپنے والدین کی عزت کی ہے, ان کا احترام کیا ہے. اور آپ دنیا کی تاریخ سے بڑے بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں جن کے آج نام ہے, اولیاء اللہ جو اللہ کے آگے جن کا اتنا مقام ہے, انہوں نے اپنے والدین کو سمجھا, ان کے مقام کو سمجھا, ان کی عزت اور ان کی تکریم کو سمجھا, تب جا کے ان کو یہ مقام جو ہے وہ حاصل ہوا. اللہ کی عبادت ضرور کریں, اللہ نے کہا ہے میری عبادت تو کرنا لازم ہے, وہ تو کرنی ہی ہے, آپ نے وہ تو آپ اس میں کوتاہی نہیں کر سکتے. لیکن والدین کی عزت اور تکریم میں جو بندہ کوتاہی کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے, نمازیں پڑھے, قرآن پڑھے اور جو ہے وہ تلاوت کرے, جو مرضی کر لے, جتنے مرضی آپ اچھے کام کر لیں, اگر آپ اپنے والدین کے تابع دار نہیں ہیں تو آپ کی بخشش کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ کے تمام اچھے کام ایک طرف اور آپ کا والدین کے ساتھ بدتمیز ہونا ایک طرف. آپ جتنی مرضی اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیں, جب تک سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے والدین آپ سے مطمئن نہ ہوں, جب تک آپ کے والدین آپ کو دعا نہ دیتے ہوں. جب بھی میری روٹین ہے کہ جب بھی میں نکلتی ہوں تو اپنی والدہ کو یہ بتا کر آتی ہوں کہ میں جا رہی ہوں, اور جب بھی میں اندر انٹر ہوتی ہوں تو سب سے پہلے ان کو سلام کرتی ہوں. میرے گھر میں شاید اور بچے ان کو سلام کرنے کا اتنا نہیں سیٹ اپ, کیونکہ وہ بہت ماڈ اسکاٹ اور ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب انٹر ہوں تو میں سلام کروں, سلام کر کے جاؤں, سلام کر کے واپس آؤں. تو میری والدہ کو جس دن میں سلام نہیں کرتی, بھول جاتی ہوں میں, تو وہ مجھے کہتی ہیں آج تم سلام کرنا بھول گئی ہو. میں نے وہ بہت زیادہ اگر کبھی تھکاوٹ ہوئی ہو یا اس طرح سے, تو وہ مجھے یاد دلاتی ہیں اور پھر میں ان کو سلام کرتی ہوں, ان کے پاس جا کے ان سے پیار لیتی ہوں. یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں احساس کرنا ہے. کسی کے پاس باپ نہیں ہے ماں ہے, کسی کے پاس ماں نہیں ہے باپ ہے, کسی کے پاس یہ دونوں ہی نعمتیں نہیں ہیں. ان سے پوچھیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے, کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عزت اور احترام اور ان کی تکریم کریں, ان کا خیال رکھیں, انہیں ایسے بے یاروں مددگار نہ ڈالیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ آفرین ہے ان بچوں پر
کہ جنہوں نے, میں نے بڑے پروگرام کیے علامہ صاحب عیدی سینٹر میں, اولڈ ہومز میں, جہاں پہ والدین بیچارے جو ہے وہ ان کو چھوڑ آئے ہیں, وہ روتے تڑپتے عید والے دن ویسے اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس آ کے لے جاؤ, ہم تمہیں ڈانٹیں تک کہ نہیں, ہم تمہارے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ہمیں گھر میں رکھ لو, ہمیں یہاں سے لے جاؤ. کیا المیہ ہے آج ہمارے ملک کا, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم بہت تکلیف میں, اذیت میں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم نافرمان اولاد ہیں. ہمیں فرما بردار بننا ہے, والدین سے معافی مانگیے, ان کی تکلیف, ان کی پریشانی کو سمجھیے, اور اس پروگرام کے تھرو اگر کوئی ایک بچہ بھی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے جا کے اب بھی اسی وقت معافی مانگتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ لاما صاحب نے جو یہاں پر اکارڈنگ ٹو اسلام بتایا, اور میں نے جو آپ کو معاشرتی پہلوؤں کو یہاں پہ اجاگر کیا, ہماری یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. ہماری اس نیکی کو بھی آگے بڑھائیے اور اپنے والدین سے جا کے معافی مانگیے اگر آپ نے کوئی نافرمانی والدین کی ہے, اور آئندہ تہیہ کیجیے کہ اپنے والدین کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. میرا آج کا یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے, اس کو پورا کرنے میں میری مدد کیجیے. مجھے پھر آپ نے ضرور جو ہے وہ کمنٹ بھی کرنا ہے اور بنا بھی ہے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل رہے. یہ کچھ ایسے عنوان ہوتے ہیں کہ اس پر جتنا آپ بولیں اتنا کم ہے. ہمارے لیے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے کہ ہم والدین کی عظمت کو یہاں پہ بیان کر دیں یا بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ والدین کی عزت کیسے کرنی ہے, لیکن صرف اتنی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو اپنا مقام بنانا ہے, اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے, تو آپ کو والدین کا احترام کرنا ہوگا. یہ کوشش آپ کو جاری رکھنی ہے. والدین چاہے جتنے مرضی غصے والے ہوں, پیار کی نظر اور پیار سے ان کے گلے میں ایسے بازو ڈال لیں, وہ آپ سے فوری طور پر جو ہے وہ مان بھی جائیں گے اور آپ کو معاف بھی کر دیں گے. تو ابھی جا کے معافی مانگیے اور مجھے بتائیے یوٹیوب پہ آپ جو پروگرام دیکھتے ہیں کوہی نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان, وہاں میرے اس پروگرام پہ, جمعے والے پروگرام پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے, مجھے بتانا ہے. اگر کسی نے بھی کوئی غلطی کی اور اس کو پھر بعد میں معافی مل گئی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیکی قبول ہو گئی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.